नाज़रीन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय शो गोस्ट इज़ एवरीवेयर। लास्ट शो जो आपने मेरा देखा था उसमें मैंने आपको वो जगह भी दिखाई थी, यहाँ पे ये जिन्नात होते हैं और वो इंसान जो मेरा दोस्त था उसके साथ जो जो वाक़यात हुए थे वो मैं आपको दिखाए थे। और आज हम यहाँ पे एक मेरे बहुत ही मोतबर और मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं जिनका नाम है सैयद ज़ैन शाह। तो उनका ये लड़ी जो है वो सईदों की लड़ी है, वो शुरू से उनके बाप अजदाद जो है ये काम करते आ रहे हैं ताकि उनको यानी जिन्नात के बारे में, मोक्कल के बारे में हर चीज़ का इल्म है। तो इसलिए इस बात पर रोशनी डालने के लिए कि वाकई ये चीज़ें होती हैं, अगर होती हैं तो ये किस तरह की होती हैं, किस तरह नज़र आती है, हमारे बीच मिल जाती हैं या जो भी है, आज सारी बात मैं उनसे पूछूंगा और इस बात को क्लियर करेंगे। तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ हमें पता चलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलें पूछते हैं हम ज़ैन शाह से। तो आइए चलते हैं शाह जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया और आपके इल्म के कुछ चिंटे हमारे पे भी पड़ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारे जो व्यूवर्स इस टाइम वीडियो देख रहे हैं वो उन्हें क्या आप उनके इस बात पे रोशनी डालें कि सबसे पहले ये बताएं कि जिन्नात जो होते हैं, ये मोक्कल होते हैं, ये कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात तो बरहक हैं, जिन्नात होते हैं और ये आप पूछ रहे हैं कि किस जगह पे होते हैं। तरह कि आपके घर में बैतुल हला है जी जी, तो जिसको मतलब आप अपने कमरे के साथ ही बैतुल हला बनाया हुआ है आपने जी जी, कि रात को आपको बाहर ना जाना पड़े, आपको कोई तकलीफ ना हो बाहर की तरफ हो, उसकी सहूलियत के लिए आपने अपने घर के साथ, अपने रूम के साथ ही अटैच बैतुल हला बनाया हुआ है। जी जी, तो उसमें जो गंदगी है बेसिकली जो है ना, जिन्नात वगैरह वो आते हैं गंदगी के ऊपर। जी जी, ठीक है, मतलब कि वाशरूम के जो आपका बैतुल खला है उसके पार्ट के ऊपर गंदगी लगी हुई है, वैसे ही जो सिंक है आपका उसके ऊपर गंदगी लगी हुई है। जी, तो ये जिन्नात वगैरह होते हैं, ये उनका जो है ना खाना पीना जो होता है वो ये गंदगी गलाजत होती है। तो जी जी, ठीक है, तो इसी तरह मतलब बाहर भी अगर किसी जगह पे ऐसे भैंस है या उसके मतलब जिस तरह उसने बहुत ज़्यादा गोबर किया होता है, उसकी जो भी जिस किस्म की जो गंदी गलाजत है ना, वो जिन्नात और वो गंदे जिन्नात होते हैं, शैतान जिसको बोलते हैं शैतान, वो उनकी होती है। ठीक जी है, जी, तो जो रूहानी होते हैं उनकी जो है ना गज़ा, वो कुरान मजीद होता है, आयत मुबारक होती हैं, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती हैं, उनकी ये जो होता है उनकी ये गज़ा होती है। जी जी। ठीक है, तो शाह जी इनका कोई निकलने का भी महसूस टाइम कोई होता है? अक्सर बाज़ का लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे वो जो ज़वाल का टाइम कोई स्टार्ट होता है उस टाइम कोई इस तरह ये बाहर होते हैं, या कोई रात के 3 बजे का टाइम बताते हैं कि 3 बजे ये आसमानों पे उड़ते हैं या गुजरते हैं, इस तरह का भी कोई सीन है इनका? ये जो है ना बेसिकली आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात की है कि इनका निकलने का टाइम होता है। मतलब कि ये रात को मतलब शाम की जो अजान होती है ना, ठीक है, उसके बाद, जी जी, ठीक है, और सुबह फजर के सूरज तुलू होने से पहले, जी जी, ठीक है, ये उनका एक टाइम होता है। ठीक है, जी। उसके बाद अदरवाइज तो दिन में रात में मतलब ये अपने जो शयातीन होते हैं ना, शैतान जो जिन छोटे छोटे जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अपना काम दिखाने के लिए मतलब तंग करने के लिए किसी को वो टचिंग करते रहते हैं। ठीक और है, शाह जी एक बात ये भी बताई जाती है कि ये कुत्ते बिल्ली इस तरह की शक्ल भी अपने तैयार कर लेते हैं और इंसान में घुल मिल जाते हैं। क्या ये वाकई सच है कि वो जिन्नात हमारे अंदर और पास होते हैं, हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमारे बीच घुल मिल होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता? जी ये आपने बात की थी कुत्ते बिल्ली, ये मतलब इनकी ये जो शक्ल कुत्ते बिल्ली नहीं, ये इंसानों की शक्ल में भी आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, कोई खाली रास्ता है, दूर दूर तक कोई बियाबान आबादी नहीं है, कोई आमदोरफ्त नहीं है, ठीक है, रास्ते में आपको कोई अचानक मिल जाता है। ठीक है, जी आप ये ना समझिए ये कोई मुसाफिर होगा, मैं भी कोई मुसाफिर हो जाए। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि शायद कोई ये भी कोई अल्लाह की मखलूक हो, कोई जिन्नात वगैरह हो, या क्योंकि ये जो जगह ऐसी होती है ना, ये आम जगह पर है जिसको पक्की जगह पंजाबी की ज़ुबान है पक्की जगह बोलते हैं। जी जी, वहाँ भी ये इनका बसेरा ज़्यादा होता है। जी ठीक है, तो आप ये ना समझे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई मिल गया है। क्या जी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, आप मुझे मजीद ये बता सकते हैं कि पक्की जगह किसको कहते हैं? पक्की जगह और कच्ची जगह में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इनमें? पक्की जगह इसको कहते हैं उस्मान भाई कि जहाँ पे ये जिन्नात वगैरह होते हैं ना, शयातीन होते हैं, ये इनका बसेरा होता है।
ٹھیک ہے, مطلب جس کو بولتے ہیں مین گڑھ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں پکی جگہ. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اب عام انسان کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ وہ جگہ ہے یا یہ وہ جگہ نہیں ہے؟ بعض دفعہ نا کہ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے, جس کو بولتے ہیں چھٹی اس انسانی کام کاری ہے, انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی وغیرہ چیز ہے یا نہیں. جی جی. عام جگہ سے جو پکی جگہ ہوتی ہے اس کا مطلب بہت ہی زیادہ نا ایک کیا ہے کہ ہوا کی طرف سے یا ویسے ہی گرمی کی طرف سے یا مطلب جس طرح بھی ہو, ایک انسان کی جو نفسیات کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے. سننے میں آیا ہے دل میں کچھ ایسا خوف سا بن جاتا ہے یا مینٹلی طور پہ ذہن پہ اس طرح کا اثر ہو جاتا ہے. جی جی. بندے کو فیل ہو جاتا ہے. کیا واقعی جب یہ موکل یا جنات جب ہمارے قریب ہوتے ہیں تو سردی کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے, یہ جو ہمارے رونگٹے ہوتے ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی یعنی کمرے کا ٹمپریچر نارمل ہوگا ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا, یہ واقعی سین ہے؟ اس طرح کی بات تو بھائی ٹھیک ہے, آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ انسان کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اصل میں نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہوا ہے کہ تمام چیزوں سے افضل پیدا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ ایسے ہی اگر کھڑے ہوئے تو اچانک سے آپ کا دوست کوئی پیچھے سے آپ کا تھوڑا سا ڈرا دے یا ٹچ کرے تو اچانک آپ کا جو ہے نا دل کی جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو جائے گی, آپ ڈر جائیں گے. بالکل. تو یہ بھی ایسے کہ مطلب آپ کو کوئی چیز ٹچ کرے یا محسوس آپ کریں ایک دم سے, جیسے کہ اکثر اوقات ہمارے پاس بندے آتے ہیں بولتے ہیں کہ شاہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہم کھڑے ہیں یا راستے میں جا رہے ہیں, اچانک سے ہم پیچھے سے پتہ چلا ہے کہ پیچھے سے کوئی ایسی کوئی چیز گزری ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, کوئی آپ کو فالو کر پیچھے, ٹھیک ہے, جب ہم پیچھے منہ کرتے ہیں تو پیچھے کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ہوتا ہے نا انسان کے جو رونگٹے ہوتے ہیں, آپ نے بات کی ہے جو بال ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز مطلب ہوا, یہ جھونکا ہوتا ہے ہوا کا, یہ چیز برحق ہے, جنات ہوتے ہیں, یہ میں نہیں بولتا کہ نہیں ہے. جب وہ گزرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ایک دفعہ سے آپ ڈر جاتے ہیں, آپ کی جو ہے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. جی جی. آپ کی سانس پھول جاتی ہے. جب تک ان چیزوں کو کوئی تنگ نہ کرے تب تک یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ تنگ کرنے والی بات ہے, کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ان کو خوبصورت چیز لگ جاتی ہے, پسند آ جاتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے, خوبصورت مطلب جو ان کو چیز پسند آتی ہے نا عثمان بھائی, جی جی, وہ اس کو فالو کرتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, اس کو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں ملے. جی جی. ٹھیک ہے, تو اکثر اوقات یہ جو ہاں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی اس میں, اگر انسان کا جسم ناپاک ہو. جی جی. ٹھیک ہے, ناپاک پہ بھی میں نے جو فرسٹ اسٹارٹ بات کی ہے کہ ناپاکی پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بچہ مطلب عورت مرد لڑکی ہو, ٹھیک ہے, اگر ناپاک ہو نا تو یہ اس میں بھی حاوی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ناپاکی پہ یہ بہت جلدی ہی آتے ہیں. اب نارمل کیا کہا جاتا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے کہ جو جنات ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. جی جی. اب آگ والے جن اور ایک ہوتے ہیں شاید نور سے بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ان دونوں جنات میں کیا فرق ہے؟ ایک بنے ہوئے ہیں جو آگ سے بنے ہوئے ہیں اور ایک جو بنے ہوئے ہیں وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان دونوں میں ہمیں کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ والا اچھا جن ہے اور یہ والا برا جن ہے؟ دیکھیں عثمان بھائی, بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے آگ والی اور نور والی, ٹھیک ہے, جب انسان کی تحلیق ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ دو فرشتے, ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کرام الکاتب. جی. ٹھیک ہے, تو اسے جو ایک مطلب ایک فرشتہ ہوتا ہے وہ اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. سوری, شیطان جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جن ہوتا ہے وہ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی برائی کی طرف جا رہے ہیں نا تو یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگ مطلب اندر سے جا رہے ہیں, یہ آپ کو کوئی لے کے جا رہا ہوتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے, آپ اس راہ پہ چل رہے ہیں تو آپ کو کوئی فورس کر رہا ہے چلنے پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے تو کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو آپ کو روک رہی ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو خود پتہ لگ جانا چاہیے کہ جو نور اور شیطان اس میں کیا فرق ہوتا ہے. جو مطلب کہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے وہ نور نہیں ہو سکتا. نور ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے اور سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب کافی ٹائم پہلے ایک آدمی سے میں نے ایک بات سنی تھی, اس نے کہا تھا کہ میں ایک دفعہ ایک رستے سے گزر رہا تھا. جی جی. ٹھیک ہے, حالی رستہ تھا, ایک کچا سا سڑک جا رہی تھی اس پہ سے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دور زمینوں میں ایک بہت بڑا درخت, بہت پرانا درخت یا کوئی بھی کیا اس طرح کی جگہ بنی ہوئی تھی, اس کے نیچے آگ جلی ہوئی تھی اور کچھ لوگ تھے جو اس کے ارد گرد ڈانس کر رہے تھے, رقص کر رہے تھے اور گھوم رہے تھے. تو کہتا ہے میں جب ان کے پاس گیا تو میں جب دیکھ کے چلا گیا پاس ان کے,
اور گیا تو ان کو وہ پوچھا تو انہوں نے کہا آج ہماری شادی ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کوئی ڈبہ سا دیا جس میں انہوں نے کہا تھا یہ کھانا ہماری طرف سے آپ لے کے جاؤ. کہتے ہیں وہ کھانا میں ان سے ادھر سے لے لیا. جب میں آدھے رستے میں آ کے وہ کھانا دیکھا تو اس کے بیچ گوبر تھا, یعنی گند غلاظت گوبر اس طرح کی چیز تھی. تو کہتے ہیں جب میں واپس اس جگہ پہ مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی. اب بس پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان موقعوں میں ان جنات میں بھی شادی وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے, یعنی یہ بھی شادی کر کے اپنی نسل بڑھاتے ہیں یا جو بھی ہو کوئی ان کا سین؟ جی بالکل. آپ نے جو پہلے درخت کی بات کی ہے نا کہ کسی درخت کے نیچے ان کا جو بسیرا ہوتا ہے نا, دوسری بات ایک اور یہ بھی ہے, یہ بہت ہی پرانی چیزوں پہ بسیرا کرتے ہیں. جی مطلب جہاں پہ انسان کی آمد و رفت کم ہو, جہاں پہ انسان بہت ہی کم جاتا ہو, ٹھیک ہے, کوئی کسی قسم کا وہاں پہ آنا جانا نہ ہو, وہاں پہ یہ بسیرا ڈالتے ہیں. جی. اور دوسری بات ہے یہ پرانے سے پرانی اگر ایک کمرہ ہے نا, اس کمرے کو بھی بند رکھ دینا, ٹھیک ہے, تو کچھ طویل عرصے کے بعد جا کے نا اس میں بھی یہ جنات وغیرہ کا جو ہے وہ بسیرا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر اوقات یہ بولتے ہیں لوگ کہ ہم کسی کے مطلب رینٹ پہ کرائے پہ گھر لیا ہے, اس گھر سے چیزیں چلانے کی آوازیں آتی ہیں یا اس طرح کا ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے. اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی روشنی وغیرہ نہیں جاتی. اس کی وجہ سے وہ جنات جو ہے شیطان وغیرہ وہ وہاں پہ بسیرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو شادی والی بات کی ہے, شادی والی بات جو ہے یہ تو مجھے کچھ کنفرم نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے یہ ان کی جو نسل ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ انسان سے زیادہ جو ہے وہ شیطان اور یہ جنات وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا بات یہ ہے کہ اس بات کا مجھے ذرا ڈاؤٹ ہے. اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, اس گھر کا ایک کمرہ ہے, آپ وہ کمرہ بند کر دو, ٹھیک ہے, وہاں پہ روشنی نہیں جا رہی ہے یا کچھ طرح کی, تو کیا وہاں پہ بھی یہ چیزیں بسیرا کر لیں گی؟ دیکھیں اگر ایک گھر میں کوئی رہ رہا ہے نا, مطلب کہ مکمل طور پہ رہائش ہے, ویسے ہی انہوں نے کمرہ بند کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کمرے میں یہ نہیں کہ مطلب کوئی ہوا نہیں جا رہی, روشنی نہیں جا رہی, انسان کی آواز جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کلام پاک پڑھتے ہیں یا ویسے ہی بچے کھیل رہے ہیں, جس گھر میں بچے بھی ہوں وہاں پہ شیاطین بہت کم آتے ہیں, کیونکہ بچوں پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے, بڑوں پہ بھی ہوتی ہے لیکن بچوں پہ خاص طور پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ کمرہ بند, اس میں بہت ہی کم آتے ہیں. جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کی صفائی, اپنے گھر کی صفائی رکھیں تو اس پہ بہت ہی کم. اب نارملی طور پہ اگر ہمارے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم جب گھر سے باہر کے اپنے ننیال جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں رہنے کے لیے, کچھ ایک ہفتے کے لیے, کوئی 2 ہفتے کے لیے, تو پیچھے سے گھر بالکل مکمل طور پہ ہمارا بند ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے اپنے گھر کی ایک نہ ایک لائٹ لازمی آن رکھیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شنیو تا بے شک بند کر کے چلے جائیں. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ واقعی لائٹ آن رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے یا بند کر دیں. دیکھیں باتیں تو بہت سی بن جاتی ہیں, کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے, جو ہوتا ہے اپنے دل کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ روشنی ہونی چاہیے گھر میں, روشنی بے شک سورج کی روشنی ہے, رات کو نہیں ہے, لائٹ آپ کے گھر میں ہے تو ایک چھوٹی لائٹ آن کر دیں. ٹھیک ہے. لائٹ گھر میں آن ہونا ضروری ہے, اور اس پہ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو اللہ کے سپرد کر دیں. ٹھیک ہے. اللہ کے سپرد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ جو ہے نا مقرر فرشتے اس گھر میں داخل فرما دیتے ہیں اور اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں. جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھیجے ہوئے حفاظت کرتے ہیں تو اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب ایک لاسٹ اور آخری بات کہ یہ جو جنات جب کسی انسان پہ حاوی ہو جائے, کسی انسان کے اندر اپنا یعنی وجود ایک کر لیں, اب اکثر ہم پیر فقیر باباؤں کے پاس لے کے جاتے ہیں, کچھ تو ڈنڈے سوٹے مار کے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ تویز داغوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی بھائی ان کا آیا ہوا ہے جو سورہ جن ہے شاید, وہ پڑھنے سے بھی یعنی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ان میں سے بیسٹ آپشن کون سا ہوتا ہے, یعنی انسان اپنا علاج خود کرے یا کچھ ڈھونگی بابا ہوتے ہیں جو اپنے فیس ہتھیانے کے لیے یا پیسوں کے لیے بیچارے انسان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں مار مار کے. ٹھیک ہے. کچھ اب آپ خود بتائیں, اب ان میں سے کون سا بیسٹ طریقہ رہتا ہے, کہ جو ہم انسان کو مار رہے ہوتے ہیں وہ جن کو بھی اثر کر رہا ہوتا ہے یا وہ صرف انسان پہ اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی ڈونگی بابا والی بات کی, مجھے اس نے ایک چھوٹا سا مسئلہ یاد آ گیا. جی. حضرت بابا فرید گنی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نا ایک مدرسے میں پڑھتے تھے. جی. چھوٹے تھے تو اس مدرسے کا پانی جو تھا نا, ٹھیک ہے, وہ پانی بہت کڑوا کھارا پانی تھا, نمکین پانی تھا.
تو وہ مدرسے کا پانی لینے کے لیے دور دراز سے ایک کنواں تھا، اس کنویں سے لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے. تو ایسے مطلب وہ مدرسے کے بچے آتے جاتے تھے. تو ایک دن بابا جی کو پتہ چلا، بابا جی فرید کو. تو آپ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب یا قاری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو قاری صاحب نے جواب دیا کہ اس وقت بچے تھے تو بیٹا مطلب مدرسے کا پانی کھا رہا ہے، پینے والا نہیں ہے، تو بچے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میری بات کو ذرا آپ نا فالو کرنا، غور کرنا. جی. تو جب بابا جی نے بولا نا کہ او پیر صاحب، بابا جی یا استاد جی چھٹو ایسے کام میں کر لوں گا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا کہ بیٹا یہ آپ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا بس آپ چھوڑیے مجھ پہ، یہ میں کام جاؤ وہ اس مدرسے کا پانی وہی مٹکے میں بھر کے لے کے آئیں، تو میں آپ کو دم کر کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ بچوں کو پلائیں. جب وہ مدرسے کا مٹکا بالٹی جو بھی تھا اس میں پانی آیا تو بابا جی نے سورہ اخلاص پڑھ کے 3 دفعہ اس میں پڑھ کے پھونکا اور وہ کھارا پانی جو کھارا پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا. تو جب وہ میٹھا ہوا تو بابا جی نے بولا کہ جب پانی لے کے آئیں. پانی جب وہ قاری صاحب نے ایک مشکیزے میں جس میں بالٹی میں یا جس میں پانی لے کے ڈبے میں پانی لے کے، تو بابا جی نے پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے اس میں پھونکا تو وہ جو کھارا پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے بولا کہ یہ اب استاد جی یا جو بھی قاری صاحب بولا یہ پانی پیئے آپ، جب انہوں نے پانی پیا تو انہوں نے بولا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے یہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اس پانی سے زیادہ یہ والا پانی میٹھا ہے. ٹھیک ہے. تو قاری صاحب نے بہت اصرار کے ساتھ پوچھا، بہت ہی باتیں کر کے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیا، کیونکہ چھوٹے تھے نا بابا جی فرید. تو آپ نے فرمایا، جو استاد نے بولا کہ بابا جی آپ نے کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا میں نے سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکی ہے. انہوں نے بولا یہ کیا بڑی بات ہوئی، سورہ اخلاص تو ہمیں بھی آتی ہے، ہم قاری ہیں ہمیں بھی آتی ہے. تو بابا جی نے بولا زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے نا. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے جو آپ نے مجھے سوال کیا کہ ڈونگی بابا ہوتے ہیں یا فلاں، ڈونگی بابا کا تو میں کچھ بول نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت اثر ہے. بے شک وہ تو ہے. یہ تو اثر اس کو ہی ملتا ہے جو سچی محنت کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ اسے انعام کے طور پہ یہ چیز دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسروں کا تو مجھے نہیں پتا، یہ جو بابا ڈونگی بابا ہوتے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام برحق ہے. اسی لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں نازل کیا. علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، ان کے وسیلے سے ہر گھر میں آیا قرآن مجید. بے شک. تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ، آیت الکرسی وغیرہ، چارے کل جو لاسٹ میں چارے کل ہیں ان کی کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں. صبح فجر کے ٹائم سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں. جس گھر میں سورہ رحمان اور سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. آج کل کے دور میں جو میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں الماریوں کے اوپر کپڑے چڑھے ہوئے ہیں، گلاس چڑھے ہیں قرآن مجید کے اوپر، اس کے اوپر دھول چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے کبھی ان کو کھول کے دیکھا نہیں ہے. بے شک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. موبائلوں پہ آج کل کے ایپ نکلے ہوئے ہیں وہی قرآن مجید ہے، لیکن ان کو کھول کے پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے. بے شک. یہ ساری بات ہوتی ہے توفیق کی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو توفیق جس انسان کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ چیز کرتی ہے. بے شک. بہت شکریہ شاہ جی، آپ کو اتنا قیمتی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہمارے جو بات ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے، جس بات کو ہمیں بھائی جاننے کا علم رکھنا چاہتے تھے وہ آپ نے کیا. تو ہمارے ویورز کے بھی علم میں کافی اضافہ ہوا اس بات کو لے کے. تو آپ نے بھی سنا کہ جو ہمارے ساتھ شاہ جی نے بات بیان کی، جو شاہ جی نے ہمیں بتایا یہ جنات کیسے ہوتے ہیں، کس جگہ پہ رہتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ آپ اپنی احتیاط رکھیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، اور خدا را جو قرآن پاک آپ نے اپنی الماریوں پہ رکھ چکے ہیں، جن کو آپ بھول چکے ہیں، ان کو اٹھائیں، ان کو ادھر سے اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں پکڑیں، ان کی تلاوت کریں. کوشش کریں کہ اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو پتہ لگے. آپ جو کچھ پیر فقیر بابے مریدوں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے زیادہ علم آپ کے پاس ہوگا، کیونکہ قرآن پاک ہر چیز کا علم ہے. قرآن پاک میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، سبسکرائب کرو، اور اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ لگ سکے، ان چیز کا بھی علم ہو سکے. تو شکر گزار ہیں ہم شاہ جی کا کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنے نیکسٹ شو میں اپنے کچھ نئے سوال لے کے. اگر آپ کو بھی سوال کچھ پوچھنے ہیں تو آپ کمنٹس میں سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم وہ نیکسٹ ٹائم پھر پوچھ لیں گے. تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.